Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start lecture number 27. Today's topic is Pakistan's foreign policy part 2. First of all, as usual, recap of the previous lecture. In previous lecture we have covered following points. What is the meaning of foreign policy? Pakistan's foreign policy in light of Quaid-e-Azam's word. History of the formation of foreign policy of Pakistan, foreign policy and constitution of Pakistan, diplomatic dynamics, basic goals of Pakistan's foreign policy, and now today's topic. Today's topic is Pakistan's foreign policy part 2. First of all, guiding principles of Pakistan's foreign policy. पिछले लेक्चर में हमने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अहम नुकात पर बात की थी. फ़ॉरेन पॉलिसी किसको कहते हैं, कायदे आज़म ने हमारे लिए फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से किस तरह से रहनुमाई की है, पाकिस्तान का आइन फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहता है, आज़ादी हासिल करने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमने एक जायज़ा लिया था, एक ओवरव्यू था. इस पर हम आज के लेक्चर में भी मज़ीद बात करेंगे. इसके अलावा हमने डिप्लोमेटिक डायनामिक्स के ऊपर बात की थी कि डिप्लोमेटिक डायनामिक्स क्या होती हैं और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से किन चीज़ों को देखा जाता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो दो इम्पोर्टेंट डायनामिक्स हैं उन पर बात की गई थी. और इसके अलावा कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको जहन में रखते हुए कोई मुल्क अपनी ख़ारजा पॉलिसी तरतीब देता है. इसके अलावा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं, इस सिलसिले में हमने 3 वेरिएबल्स के पर बात की थी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सिक्योरिटी, सेकंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड थर्ड आइडियोलॉजी. आज के लेक्चर में हम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सबसे पहले बात कर रहे हैं. तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सोवरेनिटी. द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ freedom and sovereignty. Pakistan came into being after great difficulties of millions of Muslims like any other country. She also considered with deep regard the need for preservation of its independence and does not allow any country to harm its freedom. Therefore, the principle of protection of independence and sovereignty is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द वेरी बेसिक वेरिएबल ऑफ Pakistan's foreign policy, and that is national security, and it is the top of the list. Here the guiding principle for the Pakistan foreign policy is, the first point is to protect the sovereignty and freedom of Pakistan. It is very important because we got this country with a continuous struggle, and there is a very long story of struggle, and after achieving this goal, now it's our responsibility to save this country for the generations to come. इसी तरह से पाकिस्तान का जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से ये बात जो है ये सबसे पहले समझी जाती है और इसको सर फहरिस्त रखा गया है कि पाकिस्तान की आज़ादी और सालमियत ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बगैर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर बात नहीं हो सकती. सबसे पहला नुक्ता कि जब भी वैसे तो बाकी सारी पॉलिसीज़ को तरतीब देते हुए भी इस आम नुक्ते को जहन में रखा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की आज़ादी और सालमियत को सबसे पहले पेश नज़र रखा जाता है. द सेकेंड पॉइंट इज़ cordial relations with Muslim countries. Pakistan always tries to establish cordial relations with the Islamic countries. It has always moved its concerns against Israel, India and USSR, capturing Palestine, Kashmir and Afghanistan respectively. She has shouldered high responsibilities and used her influence for safeguarding the rights of the Muslims. Pakistan is also an active member of the
اسلامک کانفرنس. آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں اگر نہ صرف پاکستان بلکہ کسی بھی ملک نے اگر کسی مسلمان ملک کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا ہے تو پاکستان کی فورن پالیسی میں ایسے ملک کے لیے کوئی سافٹ کارنر موجود نہیں ہے. جیسے کہ اسرائیل، انڈیا اور USSR. اسرائیل نے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے مسلمانوں کی بہت دل آزاری کی ہے. اسی طرح سے انڈیا نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اور مسلم دنیا کے لوگوں کی دل آزاری کی ہے. اسی طرح سے روس نے افغانستان پر اپنی جارحیت کا ارتکاب کرنے کے بعد مسلمان دنیا میں اپنے خلاف منفی جذبات کو فروغ دیا ہے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو خاص اہمیت دی جائے. اسی طرح سے the second point is non-interference in internal affairs of other countries. Pakistan has sought to establish normal, friendly relations with all countries, especially its neighboring countries, on the basis of universally acknowledged the principle of national sovereignty, no use of force, no interference in the internal affairs of the state. یہاں آپ دیکھیں کہ اس دوسرے اس نقطے میں جو بات کی گئی ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک ملک جو ہے وہ آزاد ملک کی حیثیت سے بھی رہ رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کی آزادی کو تسلیم بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ چند برسوں سے ایسے حالات سامنے آئے ہیں کہ غریب ملک اور خاص طور پہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ بہت سارے ممالک کا، بڑی طاقتوں کا اور خاص طور پر سپر پاور کی جو انٹرفیئرنس ہے دیٹ از اے ویری الارمنگ سچویشن فار دا اسلامک ورلڈ. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی اس نقطے کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے ہم اس طرح کے تعلقات کسی ملک کے ساتھ استوار نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے کسی ملک کو یہ تاثر ملے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ نقطہ بہت اہم ہے. اسی طرح سے implementation of UN Charter. Pakistan's policy is to act upon UN Charter and to support all moves by the UN to implement it. Pakistan has been the member of UN since the year of its birth. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن دنیا میں واحد ایسی عالمی تنظیم ہے جس کے تقریباً اس دنیا میں موجود تمام ممالک ممبر ہیں. اب اس عالمی تنظیم کا جو اثر و رسوخ ہے وہ عالمی برادری کے اندر بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا نقطہ یا کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو کہ اقوام متحدہ کی پالیسیوں کے خلاف ہو یا اقوام متحدہ کی پالیسیوں کے مطابق ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو یہ کیونکہ جو ہی پاکستان نے آزادی حاصل کی، پاکستان نے اقوام متحدہ کی ممبرشپ بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر سے پوری طرح سے متفق ہے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ ایک اہم گول ہے کہ ایسے کوئی شک جو ہے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو اقوام متحدہ کے چارٹر سے جس کا کلیش ہو اور جو اس کے مطابق درست قدم نہ ہو. اسی طرح سے اس میں اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروموشن آف ورلڈ پیس. پاکستان پالیسی از ٹو پروموٹ پیس امنگ نیشنز. اٹ ہیز نو اگریسو ڈیزائنز اگینسٹ اینی کنٹری, نیدر ڈز اٹ سپورٹ any such action. Pakistan has always held that the international dispute should be settled through negotiation rather than non-battlefield. یہاں پر پروموشن آف ورلڈ پیس کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ دنیا میں عالمی امن کو فروغ دیا جائے. عالمی امن کو فروغ اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب ملکوں کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کا پرامن حل تلاش کیا جائے، کیونکہ آپ جنگ سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں، جنگ میں اسی صورت سے بچا جا سکتا ہے جب تنازعات کا پرامن حل تلاش کیا جائے گا، جب
تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا. اگر اس طرح کی روایات کو فروغ دیا جائے گا تو یقیناً یہ دنیا جو ہے، یہ پلانٹ ارتھ جو ہے، یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. ادروائز اگر مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی یا جو ظالم قومیں ہیں وہ اپنے قدم نہیں روکیں گی تو پھر اس دنیا میں امن کو فروغ نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانونی قدرت ہے کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ آواز ضرور اٹھاتا ہے. اگر وہ آواز نہ اٹھا سکے تو وہ اس کو دل میں برا جانتا ہے، اور جب کبھی بھی ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا بدلہ ضرور لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر عالمی امن کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تنازعات ہیں ان کا مثبت حل تلاش کیا جائے. ہر قوم کو، ہر گروپ کو، ہر ملک کو جو اس کے جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. اور ملکوں کے درمیان میں اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے کسی بات میں، جیسے دو افراد کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے روکا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے قوموں کے معاملات میں بھی اسی اصول کو اپنانا ہوگا تاکہ عالمی امن کو فروغ دیا جا سکے. اور اسی کے مطابق پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی ترتیب دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے نان الائنمنٹ یعنی غیر جانبداری، کیونکہ جب ملکوں کے درمیان میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور ان میں تعلقات بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس عالمی برادری میں باقی سب کا ساتھ دیتے ہوئے چند معاملات میں غیر جانبدار رہنا بھی ملکوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ میں کیا لکھا ہے. پاکستان فالوز دا پالیسی آف نان الائنمنٹ دیٹ از ٹو کیپ اوے فرام الائنمنٹ ود اینی بگ پاور بلاک اینڈ avoids taking sides in the Cold War. It has also given up its association with SEATO and CENTO and was included in NAM in 1979. غیر جانبداری کے ثبوت کے طور پر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مختلف ریفرنسز موجود ہیں ان میں یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سالمیت اور تحفظ کے لیے جو اس وقت کی عالمی طاقت تھی اس کے کہنے پہ دفاعی معاہدے یعنی سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا اور ان ممالک کے ساتھ ان معاہدوں پر دستخط کیے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنے کو تیار تھے. اسی طرح سے غیر جانبداری کی پالیسی اپناتے ہوئے پاکستان نے نیم میں یعنی نان الائنڈ موومنٹ میں جو کہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں اس کے ممبر ہیں اور اس نان الائنڈ موومنٹ میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. اینڈ وی ہیو کورڈ دس پوائنٹ ان دا پریویس لیکچر ایز ویل. اینڈ پاکستان جوائنڈ نیم ان 1979 although it was established in mid-50s, but Pakistan got its membership in 1979 to prove this that Pakistan is not aligned with any superpower and its policy is based on non-alignment. تو غیر جانبدار رہتے ہوئے پاکستان جو ہے عالمی مسائل میں شرکت کرنا چاہتا ہے اور اس میں غیر جانبداری قائم رکھتے ہوئے وہ لوگوں کے عالمی جو حالات ہیں جو دنیا میں لوگوں کو مختلف مشکلات درپیش ہیں اس میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی بڑی طاقت کا یا سپر پاور کا حلیف بننا نہیں چاہتا. اسی طرح سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے جو ایک اور گول مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ فار سیلف ڈٹرمینیشن اینڈ کنڈیم racial discrimination. Pakistan is a strong supporter of the right of self-determination and has been in the forefront of efforts to eliminate colonialism. It has advocated the right of self-determination of Kashmir. اسی طرح سے پاکستان حق خود ارادیت کے حق میں ہے یعنی لوگوں کو ان کا یہ پیدائشی حق دینا کہ وہ جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ کے بارے میں یہ فیصلہ دے سکیں کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ رہنا ہے یا کس طرح سے رہنا ہے یا کس طرح کے نظام کو قبول کرنا ہے. تو اور اسی طرح سے جو نسلی امتیازات ہیں پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے ان نسلی امتیازات کے بھی خلاف ہے. تو یہ جو بیسک گولز ہیں دیز آر 7 بیسک گولز فار دا فورن پالیسی آف پاکستان.
Analysis of guiding principle. The guiding principles of Pakistan's foreign policy are rooted in the country's Islamic ideology, its rich culture, heritage, and historical experience. As an Islamic and non-aligned country, Pakistan supports Islamic values and firmly upholds the above-mentioned principles, which hold out the promotion of a just and unbiased world order in which nations can live in peace and security. جو ہم نے ابھی پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو بنیادی نکات، جو بنیادی اصول جو ہیں، جو بنیادی اصول متعین کیے گئے ہیں، ان کا جائزہ لیا، اور اس حصے میں آپ اس کا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، دوز آر ایسوسیٹڈ ود اسلامک آئیڈیالوجی and culture, heritage and historical background is also very important, because Pakistan always prefer to design its foreign policy according to the ideology of Pakistan and according to the culture and historical background, and Pakistan established its relation with those countries who are related to these basic principles of Pakistan's foreign policy. اسی طرح سے پاکستان از دا پارٹ آف نان الائنڈ موومنٹ اینڈ پاکستان وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان آل انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز، بٹ پاکستان won't label itself as the ally of any great power or any super power. اس کام کے لیے پاکستان نے بہت سارے جو ایسے عالمی مسائل ہیں جن میں کہ بڑی طاقتیں یا سپر پاورز انوالو ہیں، اگرچہ ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے حق کو، اپنے رائے کو ایک طرح سے منفرد حیثیت بھی دی ہے، اور جہاں پر وہ ان سے متفق نہیں ہے وہاں پہ بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی طریقے کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے. تو یہ جائزہ تھا پاکستان کے فارن پالیسی کے حوالے سے، جو پاکستان کے لیے رہنمائی کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے یہ رہنما اصول جو ہیں یہ ان کے بارے میں ایک تجزیہ ہے. اب آتے ہیں امپورٹنٹ فیکٹرز آف فارن پالیسی، کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے کون کون سے عام فیکٹرز جو ہیں وہ ضروری ہیں. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات نہیں کی. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں بیسیکلی کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے. دیز فیکٹرز کنسیڈر ویری امپورٹنٹ اینڈ بیسیکلی دیز آر ٹو، ون انٹرنل فیکٹرز اینڈ سیکنڈ ایکسٹرنل فیکٹرز. انٹرنل فیکٹرز میں ہے جیوگرافیکل لوکیشن، سائز آف دا اسٹیٹ اینڈ نیچرل کیپیسٹی، اور ایکسٹرنل فیکٹرز میں شامل ہیں الائنسز، پاور سٹرکچر اور ورلڈ اوپینین. انٹرنل سٹرکچرز کے اوپر تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہوتی ہے یا جو اس کی نیچرل کیپیسٹی ہوتی ہے، جو اس کے نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، سائز آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے، جو اس کی پاپولیشن ہوتی ہے، دیز آل پوائنٹس میٹرز اے لاٹ. اور اسی طرح سے کسی بھی ملک کے جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک کا، کسی اسٹیٹ کا دنیا میں جو الائنسز ہیں وہ کتنے ممالک کے ساتھ ہیں، اور وہ کس طرح کے الائنسز ہیں یا معاہدے ہیں، ساتھ دینے کے معاہدے ہیں. اسی طرح سے پاور سٹرکچر کیا ہے، اس کی ورلڈ میں جو حیثیت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر وہ کتنا پاورفل ہے، اس کا جو پاور سیکٹر ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ جو ایٹمی طاقتیں ہیں اس وقت دنیا میں، ان کی ایک سے ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، انٹرنیشنل میٹرز میں. تو اس حوالے سے جو پاور سٹرکچر ہے وہ بہت اہم ہے. اور تیسری چیز جو ہے ورلڈ اوپینین، کہ دنیا کے بیشتر ممالک کسی ملک کے بارے میں رائے کیسی رکھتے ہیں، یہ بھی بہت ہی اہم نقطہ ہے جو کہ کسی ملک کی بھی فارن پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے ان انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کرنٹ فوکسنگ پوائنٹ آف پاکستان's فارن پالیسی کیا ہے. تو اس حصے میں دا میجر فوکس آف پاکستان's فارن پالیسی از سیکورٹی اگینسٹ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل چیلنجز ٹو اٹس نیشنل آئیڈینٹی، territorial integrity and independence. Another foreign policy interest is the cultivation of close and brotherly relations with the Islamic State.
اس میں کچھ چیزوں کی ریپیٹیشن ہے، جیسے کہ میں نے بہت شروع میں ہی بات کی کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا بنیادی حصہ رہا ہے کہ ہم نے اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر طریقے سے استوار کرنا ہے. اسی طرح سے آج کل بھی جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے اس میں یہ نقطہ سر فہرست ہے. اسی طرح سے ملکی سالمیت ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے ماضی میں بھی بہت عام تھا، اور آج بھی جب ہم پاکستان کی فورن پالیسی کو دیکھتے ہیں تو اس میں نیشنل آئیڈینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس آف دا کنٹری از ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ. پاکستان ہائی لائٹس sovereign equality of states, bilateralism, mutuality of interest and non-interference in each other's domestic affairs as the main features of his foreign policy. یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ابھی موجودہ فورن پالیسی ہے اس حوالے سے یہ بہت اہم نکات ہیں کہ sovereign equality of states، کہ ہر ملک کی جو حاکمیت ہے اس کو تسلیم کرنا، سوورینٹی کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کسی ملک کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلقات کیسے استوار کریں گے، کیونکہ جب کسی کے ساتھ تعلقات استوار کیے جاتے ہیں تو اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اور ہر ملک کا جو سٹیٹس ہے یا سوورینٹی ہے یا حاکمیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے بائی لیٹرلزم کے باہمی مفادات کیا ہیں، اسی طرح سے آپ کے باہمی مفادات میں آپ کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے معاملات میں، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینا. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ماضی میں بھی بنیادی حصہ رہے ہیں، خصوصاً آج کل جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے اس کے میں یہ نہایت ہی اہم نکات ہیں. Pakistan firmly believes that it has to work within the norms and institutions of the international system, but it supports their restructuring for bringing them in line with the realities currently obtaining in the international system. Pakistan also identifies with the political and economic concerns of the developing countries. اسی طرح سے آج کل پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ جو نارمز ہیں، جو مختلف اداروں کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو ہے بین الاقوامی اداروں کے جو سسٹم ہے اور جو نئے سرے سے جو ملک جو ہیں وہ اپنی اکانومیز کو اور اپنے اندرونی معاملات کو ترتیب دے رہے ہیں، جیسے کہ ایرانین ریولوشن تھا، ان کے ساتھ مطابقت اختیار کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دے. اسی طرح سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یعنی جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے مسائل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، ان کے مطمع نظر کو بھی، ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیں. اسی طرح سے پاکستان therefore maintains a strong faith in the principle initiated in the United Nations Charter and takes an active part in the deliberations of the United Nations and other international and regional organizations. Now you have information that Pakistan is very active member of almost all the prominent regional and international organizations. اور آج کل پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں ان نکات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جتنے بھی بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے چارٹرز کو، ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کے جو مین پوائنٹ آف ویو ہیں، ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیں. ادر لیڈنگ فارن پالیسی گولز انکلوڈ سپورٹ ٹو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن فار دا سبجوگیٹڈ نیشنز، اپوزیشنز ٹو کالونیلزم، peaceful resolution of interstate disputes, arms control and nuclear non-proliferation, and promotion of peace and stability through international and regional cooperation. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ابھی جتنی نکات پر بات کی جا رہی ہے یہ سب آئے دن آپ خبروں میں سنتے رہتے ہوں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے عام نکات جو ہیں اب پاکستان کی فورن پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے ذہن میں رکھے جاتے ہیں. جیسے کہ وہ تمام قومیں جن کو کہ ابھی تک
اپنا حق راہ دہی استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا. جیسے کشمیر کے لوگ ہیں تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی فارن پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ ہم ان ساری قوموں کا ساتھ دیں جو کہ آزادی کی تحریکیں چلا رہی ہیں تاکہ ان کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے. اسی طرح سے جو کالونیلزم ہے جو کہ نو آبادیاتی نظام تھا اور بہت ساری یورپین قومیں جو ہیں انہوں نے نو آبادیاتی نظام کے تحت دنیا کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ رکھا اور یہ ایک بہت ہی ظالمانہ نظام تھا. اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف پاکستان جو ہے سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں اس کے خلاف تحریک اٹھائی گئی تھی اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کو آزادی ملی تھی. تو اس طرح کے جو نو آبادیاتی نظام اب بھی مختلف جگہوں پر قائم ہیں اس کے خلاف جو ہے پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے موجود ہے. اور اسی طرح سے جو پرامن ریزولوشنز آف انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس ہیں یعنی جو مختلف ممالک کے اندر کیونکہ دیر آر مینی کنٹریز ان دا ورلڈ who have boundary disputes with each other. Even there are many neighboring countries in South Asian region, in Middle East, they have many boundary issues and Pakistan's foreign policy always promote to such issues to settle all these issues according to the wishes of the people of those areas and to promote peace and stability in different regions, especially all those countries who are facing boundary disputes with each other. اسی طرح سے نیوکلیئر نان پرولیفریشن جو ہے وہ بھی پاکستان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے. پاکستان جو ہے ایٹمی قوت کو ایٹم کی جو طاقت ہے اس کو انسانیت کے خلاف استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے بلکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اگر اس طرح کی جو ٹیکنیک ہے اس طرح کا جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے اگر اس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے تو پاکستان کی فارن پالیسی ایسے تمام منصوبوں کے حق میں ہے جبکہ اگر اس کو انسانیت کے خلاف استعمال کیا جائے تو پاکستان کی فارن پالیسی ایسے لوگوں کے خلاف ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ دنیا میں امن اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں جتنی بھی بین الاقوامی اور علاقائی تنظیمیں کام کر رہی ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے تحت ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ اس کا مکمل تعاون موجود ہے. Pakistan is the second largest Muslim country in terms of percentage of population after Indonesia and its status as a declared nuclear power, being the only Islamic nation to have that status plays a part in its international role. اسی طرح سے پاکستان کا جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان have a very special place and very special status because now Pakistan is included in world atomic powers and secondly Pakistan is the second largest country Islamic country in the world population wise. تو پاکستان کی ان دو وجوہات کی وجہ سے پاکستان ہے وہ سے ود ان انٹرنیشنل میٹرز اور پاکستان اپنے اس سے کو یا اس رائے دینے کو ہمیشہ دنیا کی بہتری کے لیے اور مثبت کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے اور پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہے. پاکستان have a violent independent foreign policy especially when it comes to issues such as development of nuclear weapons, construction of nuclear reactors, foreign military purchases and other issues that are vital to its national interest. اسی طرح سے پاکستان کی ان کو اپنی سالمیت کے لیے اگر دفاعی لحاظ سے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے تو پاکستان کی فارن پالیسی اس کو سپورٹ کرتی ہے. پاکستان وانٹ ٹو اسٹیبلش اٹس ریلیشن ود آل دوز کنٹریز who can provide Pakistan support to save its integrity and independence. اور اس لحاظ سے نیوکلیئر ویپنز ہیں یا نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں یا ایسی ملٹری اکوپمنٹ کی کو خریدنا ہے جو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سالمیت کے لیے جو اس کو خطرات لاحق ہیں اس میں مددگار ہو سکتے ہیں تو پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے ایسی تمام چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے. The next point is Pakistan has a strategic geopolitical location at the corridor of world
major maritime oil supply lines and has close proximity to the resource and oil-rich Central Asian countries. Pakistan is an important member of the Organization of Islamic Countries, a major non-NATO ally of the war against terrorism, and has a highly disciplined military, which is the world's 8th largest standing military force. इसके अलावा जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जिसमें जियोग्राफिकल लोकेशन अहम होती है, जिसमें अलायंसेस अहम ख्याल किए जाते हैं, उनकी अपनी अहमियत होती है. इसी हवाले से ये जो पॉइंट है, इसमें जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के ऐसे खत्े में वाक़या है जहाँ एक तरफ तो पूरी दुनिया को जो तेल सप्लाई करने वाले मुल्क हैं उनका एक सिलसिला है, और दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन ये जो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका ये तकरीबन मरकज़ में वाक़ है. इसी तरह से पाकिस्तान जो है, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हवाले से जो अलायंसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो पाकिस्तान इस वक्त जो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है यानी OIC, उसका एक बहुत एक्टिव मेंबर है. इसी तरह से पाकिस्तान नॉन नेटो अलाई है. पाकिस्तान नेटो कंट्रीज़ का तो मेंबर नहीं है, नेटो कंट्रीज़ में तो शामिल नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग है उसमें पाकिस्तान जो है नेटो फोर्सेस का, नेटो पॉलिसीज़ का हिस्सा है, और नॉन नेटो अलाई के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शरीक है. और इसी तरह से जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बनाने में एक और अहम नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की 8 बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होती हैं, और इस लिहाज से पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि हम पाकिस्तान के दिफा से गाफिल नहीं हैं, और हमारे पास इंतहाई आला तरबियत याफ्ता फ़ौज जो है वो मौजूद है, जो कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आला तरबियत याफ्ता अफवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान की पोजीशन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसी तरह से हिस्टोरिकली पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैज़ encompassed difficult relations with the Republic of India, especially on the core issue of Kashmir, over which it has fought 3 wars. However, it has long standing close relations with its other neighbors Afghanistan, Iran and China, extensive security and economic interests in the Persian Gulf, and wide-ranging bilateral relations with the United States and other Western countries. पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त काम कर रही है उसमें ये देखें कि तारीख़ी लिहाज से तो जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे हैं. हमारी इस सिलसिले में 3 जंगें भी हो चुकी हैं, और इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो कश्मीर का मसला है. अगर इस मसले को अच्छे तरीके से हल कर लिया जाए और इसको दोनों मुल्क जो हैं एक ऐसा हल तलाश कर लें जो इंडिया को भी काबिल कबूल हो, जो पाकिस्तान को भी काबिल कबूल हो, और जो कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी काबिल कबूल हो, तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी का, फ़ॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का एक बुनियादी नुक्ता है. और इसके साथ साथ आजकल पाकिस्तान के इंडिया के साथ अगरचे ताल्लुकात की नोयत बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मसले के वजह से हम क्योंकि इसका अभी तक कोई परमानेंट हल तलाश नहीं कर सके हैं. लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और चाइना के साथ इस खित्ते में इंतहाई दोस्ताना मरासम हैं, और इसके अलावा जो पर्शियन गल्फ़ है और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं, जो कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी की दलील है कि हम सही सिमत में अपनी ख़ारजा पॉलिसी को तरतीब दे रहे हैं. इसी तरह से due to intention of Soviet expansion, Pakistan has strong relations with the People's Republic of China during much of the Cold War and good relation with the United States of America. Today, the People's Republic of China remain Pakistan's closest ally. आप ये देखिए कि क्योंकि USSR की एक पॉलिसी थी कि वो उसकी एक एक्सपेंशन पॉलिसी थी इस खित्ते के अंदर, लेकिन ये ख़तरा जो है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, नाउ इट इज़ रिमूव डिसअपीयर्ड.
Now Pakistan have very good relations with China and USA, and it shows that Pakistan have designed a very good foreign policy, and now this is a fruit of this foreign policy that we have very close, strong relations with China and USA. Now, it is very important to discuss with the reference of foreign policy the major alliances of Pakistan. Pakistan has historically maintained brotherly and friendly relations with all the Arabs and Muslim countries under the banner of OIC, and apart from friendly relations with Muslim countries, China and USA are also seen as major partners of Pakistan. Now we have very strong relationship with the Muslim countries, and on the other hand we have very strong relations with China, because now China is representing the communist world, because there are three major blocks in the world: communist bloc and capitalist bloc and Islamic bloc. And Pakistan is the country who have very good relations with China, because now China is representing communist bloc. Pakistan have very good relations with USA, and USA is representing capitalist bloc, and Pakistan is also the member of OIC and a very active member of OIC, and with this reference Pakistan have very good position, very good status in Islamic world, and it shows that Pakistan is the major ally of all these major powers of the world, میجر بلاکس آف دا ورلڈ. سو یہ جو میجر الائنسز ہیں یہ بھی پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت عام ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میجر رائولریز ہماری کن کے ساتھ ہیں. ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق ہم کن ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، یا ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے، یا ہم ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. کیونکہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج کل ہمارے طالب علموں کو، نوجوان نسل کو پاکستان اسٹڈیز کا مضمون پڑھتے ہوئے ان سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. Pakistan and India have fought 3 wars in the past. The continuing dispute over the status of Kashmir inflames opinion in both nations and make friendly relations difficult. Also, Pakistan and Israel maintained no diplomatic relations to date. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کے تعلقات ہیں، اگرچہ پاکستان میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن گورنمنٹل لیول پہ کیونکہ ہمارے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے جو میجر ایشو ہے، اور اب جو پانی کا مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں، یہ بھی ایک میجر ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان اور انڈیا دونوں کو چاہیے کہ جلد از جلد ان مسائل کا حل تلاش کر لیں، اور پاکستان کی فورن پالیسی میں ان دونوں ایشوز کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو جب ہم پاکستان کی فورن پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں تو ہم ان خدشات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. ہم جو ہمارے حامی ممالک ہیں اور جن ممالک سے ہمیں خطرات درپیش ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے ان ممالک کو، ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جس کے ساتھ پاکستان کے خارجہ تعلقات نہیں ہیں. International organizations and foreign policy. In the previous lecture we have discussed that international and regional organizations are very important, and now I think your minds are clear about the status of regional and international organizations. So I'm going to discuss Pakistan's foreign policy with the reference of regional and international organizations. Pakistan is an active member of United Nations. It was a member of CENTO and CETO military alliances. Its alliances with the United States was especially close after the Soviet invaded the neighboring country of Afghanistan. In 1964, Pakistan signed the Regional Cooperation for Development Pact with Turkey and Iran, when all three countries were closely allied with the US and as neighbors of the Soviet Union, worried about the expansion policy of USSR. ان نکات میں جو بات بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے سینٹو اور سیٹو کے معاہدے جو ہیں ان پر دستخط کیے تاکہ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا حصہ بنے اور اپنی سلامتی کے لیے مطمئن ہو جائے. اور دوسری طرف 1964 میں پاکستان نے RCD کا معاہدہ طے کیا تاکہ اس تنظیم کا حصہ بننے کے بعد پاکستان جو ہے وہ اسلامی ممالک کے اندر اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مستحکم کرے. اس کے ساتھ ہی جو سوویت ایکسپینشن پالیسی تھی
یہ اس کے خلاف بھی ایک بند ماننے کے مترادف تھا کہ پاکستان نے ان الائنسز میں شرکت کی. ٹو دس ڈیٹ پاکستان ہیز اے کلوز ریلیشن شپ ود ٹرکی. RCD became obsolete after the Iranian Revolution, and a Pakistani-Turkish initiative led to the founding of the Economic Cooperation Organization in 1985. RCD جو ہے جب ایرانین ریولوشن ہوا تو اس کے بعد سے اس کو ڈیزالو کر دیا گیا، لیکن اس کو دوبارہ ایک نئی شکل میں بحال کیا گیا 1985 میں، جو کہ اب ECO کے نام سے موجود ہے، اور ECO کے بارے میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اسی طرح سے پاکستان از اے لیڈنگ ممبر آف دا کافی کلب ٹو اپوز انڈین ممبرشپ ان دا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. سیکورٹی کونسل کے حوالے سے اب آپ کے ذہن کلیئر ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ سیکورٹی کونسل کا کیا مطلب ہے. یہ اقوام متحدہ کا ایک ایسا آرگن ہے جو کہ سرحدی تنازعات کے بارے میں یا جن ملکوں کو اپنی سالمیت کے لحاظ سے خطرات درپیش ہوتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے. اس میں کچھ ممالک کو ویٹو کا حق حاصل ہے، اور کچھ غیر مستقل ممالک جو ہیں اس کی ممبرشپ جو ہے ان کو 2 سال کے لیے دی جاتی ہے. تو اس سیکورٹی کونسل کے حوالے سے پاکستان جو ہے اقوام متحدہ میں اس نے اپنی ایک ڈپلومیسی ہے جس کے تحت وہ اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر جو اسلامی ممالک ہیں اور جو پاکستان ہے اس کے مفادات کے حق میں جو ہے وہاں عالمی برادری کو قائل کرتا ہے، اور اسی طرح سے اگر اس کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ ان ممالک کو، ان گروپس کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اسی طرح سے پاکستان began with an independent foreign policy in 1947. However, it tilted towards the west in a period of 7 years due to serious economic and security pressures. It pursued independent to non-aligned foreign policy from mid-60s to the end of the 1970s, and assigned a great importance to its interaction with the Muslim states and the issues and problems of the developing world. 1947 میں جب ہم نے آزادی حاصل کی تو اس کے بعد سے پاکستان نے جو فارن پالیسی اختیار کی، اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی ہے کہ ایسی فارن پالیسی کے حق میں حکومت پاکستان نے کام شروع کیا جو کہ غیر جانبداری سے دنیا میں ممالک کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرے، اور اپنے لیے اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اس دنیا کی بہتری کے لیے کام کرے. لیکن 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ہمیں اس میں تبدیلی نظر آتی ہے، کیونکہ 1960 کے عشرے میں پاکستان میں اور بھارت کی جب جنگ ہوئی، اور پھر 1971 میں جب پاکستان کو ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس میں تبدیلی نظر آتی ہے. It maintained a policy of close interaction in the security and economic fields with the West in general and the US in particular in the mid and late 1950s, the 1980s and now since 2012. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم پاکستان کی گزشتہ فارن پالیسیوں کا جائزہ لیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر اگر ہم 50s کا اشرہ دیکھیں اور 80s کا اشرہ دیکھیں، اور آج 2012 میں اگر ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ USA کی طرف رہا ہے، اور ہم نے USA کے ساتھ مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر بہت سارے منصوبوں پر کام کیا ہے. اسی طرح سے Pakistan is currently an active player in the global efforts for combating religious extremism and terrorism, with the policy that extremism and terrorism pose serious threats to global security as well as to Pakistan's internal peace, stability and economic development. جب سے دنیا میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مسائل شروع ہوئے ہیں تو پاکستان نے عالمی برادری کے ساتھ مل کر اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ جو عالمی برادری کے لیے بھی قابل قبول ہو اور اس کے اپنے عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو. اسی طرح سے آج کل کی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ ان دونوں مرکزی نکات کو ساتھ لے کر
ترتیب دی گئی ہے. پاکستان ہیز میڈ سم ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ان پرسوئنگ counter terrorism and for ensuring peace and stability in the immediate neighborhood in order to boost its image at the international level, restore international confidence in the ability of the Pakistani state and government to put their socio-economic house in order. اسی طرح سے پاکستان نے اپنی موجودہ خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ اس میں دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہوئے یا مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کام کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے، سماجی اور معاشی ترقی میں بھی پاکستان کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ان دونوں مسائل پہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں اور اندرونی لحاظ سے بھی پاکستان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو اور بیرونی دنیا بھی پاکستان کے کردار کو درست طور پر سمجھ نہ سکے. تو پاکستان کی موجودہ فارن پالیسی جو ہے وہ اسی لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بھی صفا راہ ہو، مذہبی انتہا پسندی کو بھی کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کو بھی مد نظر رکھا جائے. And shape up as a democratically oriented, modern and enlightened Muslim state that does not allow its territory to be used for extremist group. اسی طرح سے پوری دنیا کی طرف سے جو ایک الزام تھا، نیٹو کنٹریز کی طرف سے ایک الزام ہے، دنیا کے بہت سارے حصوں سے یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان کے کچھ علاقے جو ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ کہ ٹیررسٹ بنا لیے ہوئے ہیں. تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ اس امیج کو ختم کیا جائے اور اس سلسلے میں پاکستان نے ان گروپس کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، کیونکہ ان کو بھی، ان میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جن کا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہے، جن کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کس طرح سے کام کر کے دنیا کو بہتر طور پہ پرامن جگہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ محض طاقت کا ایسے لوگوں کے خلاف محض طاقت کا استعمال جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر ایسے کون سے مقاصد ہیں جن کی وجہ سے یہ دہشت گرد جو ہیں یہ اس طرح کی انتہائی کارروائیوں پر تیار ہو جاتے ہیں. حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس کو خاص طور پہ شامل کیا گیا ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کیا جائے اور بتایا جائے کہ دہشت گردی میں ملوث جو لوگ ہیں ان کی درست سمت میں رہنمائی کی جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ ان کے خیالات جو ہیں ان کو معتدل کیا جا سکے اور ان کو جو دنیا کو پرامن جگہ بنانا ہے اس دھارے میں شامل کیا جا سکے. تو ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو امن کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جو کسی لحاظ سے بھی دہشت گرد ملک نہیں ہے، اور بلکہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو بھی، جو ہم میں سے ایسے لوگ جو کہ مذہبی انتہا پسندی اور اس طرح کی دوسری سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کو بھی سمجھا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانے کے دھارے میں شامل کر سکیں، کیونکہ محض طاقت کا استعمال اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اسی طرح سے now I'm going to conduct overview of different phases of Pakistan's foreign policy. ایک نظر دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کی فورن پالیسی میں کون کون سے اہم ادوار آئے. اس کا ہم نے کسی نہ کسی طرح سے پچھلے لیکچر میں بھی، اس لیکچر میں بھی ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی پہلو سے اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ کہ اب تک 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں کون کون سے اہم موڑ آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کون سی انفارمیشن ہے. From 1947 till 1960, as we got independence, there were Indian threat on our eastern borders. Pakistan opted non-aligned and independent foreign policy. جب ہم نے آزادی حاصل کی اس وقت انڈیا کا خطرہ جو تھا، انڈیا کی طرف سے جو دھمکی آمیز رویہ تھا وہ ہر وقت موجود تھا.
اگرچہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے غیر جانبدار پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کیا. ایٹ دیٹ ٹائم ادر مسلم کنٹریز ور ناٹ اسٹرانگ انف ٹو ایکسٹینڈ اینی ملٹری ہیو. اس وقت تک دنیا کے جو باقی مسلمان ممالک تھے اس میں سے کچھ جو تھے وہ آزادی کی تحریکیں چلا رہے تھے, کچھ لوگوں کو نئی نئی آزادی ملی تھی, تو دنیا کے بیشتر مسلمان ممالک بھی جو تھے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی مشکل وقت میں, کسی بھی سخت وقت میں پاکستان کی مدد کر سکیں. اٹ واز کولڈ وار ایرا اینڈ دا بگ پاورز رائولری میڈ دا کنٹری ٹیریٹوریلی ان پروٹیکٹڈ. اسی طرح سے وہ جو سرد جنگ تھی مغربی ممالک کے درمیان میں اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں, جو دو اس وقت کی دو عالمی طاقتیں تھیں, ان کے درمیان میں ایک دشمنی چل رہی تھی, ایک سرد جنگ جو تھی وہ جاری تھی. تو اس سرد جنگ کی وجہ سے جو چھوٹے ممالک تھے یا وہ ممالک تھے جنہوں نے نئی نئی آزادی حاصل کی تھی اور اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے مختلف طرح کے مسائل کا شکار تھے, ان میں ایک پاکستان بھی تھا. اور پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے اپنے ذہن میں اس کولڈ وار ایرا کے جو مضمرات تھے یا تحفظات تھے ان کو بھی مد نظر رکھنا تھا. اسی طرح سے however پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز visited USA in search of ties to have guarantees of border but of no use. اسی نقطے کو لے کے کہ پاکستان جو ہے اس کو اپنے سرحدوں کے تحفظ کی ضمانت دی جائے, پاکستان کے لیڈروں نے امریکہ کا دورہ بھی کیا لیکن اس کے کوئی بہت حوصلہ افزا نتائج مرتب نہ ہوئے. Pakistan lived on developing with meager resources till 1955 and 1959 when Pakistan entered into a multilateral alliance system initiated by USA to contain communism. They were Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) 1955 and Central Treaty Organization or CENTO in 1959. Pakistan felt secure because of one of the clause of both the agreements was attack on one will be considered attack on all. 1955 اور 1959 میں جب پاکستان نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے ساتھ اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام شروع کیا تو اس وقت بہت سارے جو ملٹی لیٹرل الائنس تھے وہ ہو رہے تھے, جیسے کہ نیٹو جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا, اسی طرح سے وارسا پیکٹ جو ہے وہ موجود تھا جو کہ کمیونسٹ بلاک جو ہے وہ وارسا پیکٹ جو ہے وہ کمیونسٹ بلاک نے ترتیب دیا اور جو کیپٹلسٹ بلاک ہے انہوں نے نیٹو کا جو ہے فورم وہ چنا. اسی طرح سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے ان کے لیے امریکہ نے بڑی طاقتوں نے جو تجویز دی کہ ان کے لیے بھی ایسے دفاعی معاہدے ہونے چاہیے, ایسے دفاعی معاہدوں کو ترتیب دیا جانا چاہیے جب مشکل وقت میں یہ ممالک ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اس لحاظ سے پاکستان جو ہے 1955 میں اور 1959 میں دو دفاعی معاہدوں میں شریک ہوا. ایک ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جس کو سیٹو کہتے ہیں اور جو 1955 میں جس کو قائم کیا گیا. اسی طرح سے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو ہے جو کہ 1959 میں جس کو بنایا گیا. Dear students, try to remember the names of all these treaties, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو جو سوالات دوں, جو آپ کو کوئزز دوں, ان میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھوں کہ وہ کون سے عام معاہدے تھے یا وہ کون سے امپورٹنٹ الائنس تھے. تو کوشش کریں کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں اور اس میں جتنی گفتگو کی گئی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس سلسلے میں اٹھنے والے سوالات کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں. اور لیکن یہ جو انفارمیشن ہے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے یہ جو سینٹو اور سیٹو ہیں یہ پاکستان کی اس وقت کی خارجہ پالیسی میں بہت عام تھے اور پاکستان اپنے سرحدوں کی طرف سے کافی حد تک مطمئن ہو گیا کیونکہ اس کی ایک شک یہ تھی کہ ایک ملک پر حملہ باقی سب ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا, یعنی اٹیک آن ون ول بی کنسیڈرڈ اٹیک آن آل. لیکن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. These agreements turned out to be useless.
when Pakistan India clashed in 1965 and 1971. لیکن یہ معاہدے اس وقت بالکل بے اثر ثابت ہوئے، یہ الائنس اس وقت بے اثر ثابت ہوئے جب 1965 اور 1971 کی پاکستان اور انڈیا کی جنگیں ہوئیں. اس کا جواز یہ پیش کیا گیا کہ کیونکہ انڈیا بھی جو ہے وہ ان کا ممبر تھا تو یہ اس کے بھی خلاف نہیں تھے، لیکن یہ ایک بہت ہی کمزور جواز تھا جس کی وجہ سے پاکستان بہت بد دل ہوا. نو کنٹری کیم ٹو پاکستان ریسکیو، اور ان جنگوں کے نتیجے میں پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی ملک آگے نہ بڑھا. After its defeat in 1971, Pakistan, instead on depending on any one power, began a massive venture of arms shopping. اس 1971 کے بعد پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کی مجموعی طور پر جو پالیسی تھی اس میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بجائے کسی ایک طاقت یا چند لوگوں پر انحصار کرنے کے بجائے اس طرح کی پالیسی اپنائی کہ پاکستان خود اپنے دفاع کا انتظام کرے گا، اور اس لحاظ سے اسلحہ کو خریدنے کے لیے، ویپنز کو خریدنے کے لیے پاکستان نے ایک پروگرام ترتیب دیا. ڈیو ٹو دس ڈیفینسو پالیسی ایکسپینڈیچر ریزڈ اینڈ سوشل اکنامک نیڈز آف دا کنٹری سفرڈ. اس کے نتیجے میں ہمارے دفاعی بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ہماری جو سماجی اور معاشی ترقی تھی وہ رک گئی. یہ اس کا ایک نتیجہ تھا. لیکن جو ہماری خارجہ پالیسی تھی اس میں اس بات کو پریفرنس دیے جانے لگی کہ ملکی سلامتی جو ہے وہ سر فہرست ہے. The nuclear and missile system program was started to maintain the balance of power in the region. اسی طرح سے کیونکہ 70 کی دہائی میں ہی ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے وہ نیوکلیر پاور جو ہے اس پہ کام شروع کر چکا تھا، اور یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ بھارت جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے. تو اس کے جواب میں پاکستان کو اپنے تحفظ کی خاطر نیوکلیر اور میزائل سسٹم جو ہے، نیوکلیر پروگرام اور میزائل سسٹم پروگرام جو ہے وہ شروع کرنا پڑا تاکہ خطے میں طاقت کے توازن کو بحال رکھنے میں مدد مل سکے. پاک چائنا ریلیشنز ور پروموٹڈ ڈیو ٹو ان سیف بارڈرز اینڈ ٹو کاؤنٹر دا پاور امبیلنس آف ساؤتھ ایشیا. اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ بھی ایک اہم نقطہ رہا کہ اس مسئلے کو، اس خطرے کو نپٹنے کے لیے چائنا کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا جائے، اور تاکہ خطے میں امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پایا جا سکے، اور یہ جو امبیلنس طاقت کا جو عدم توازن جو ہے وہ خطے میں، اگر بھارت جو ہے وہ اپنی ایٹمی قوت بننے کی اور جو اپنی ایکسپینشن پالیسی ہے اس کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے اور خطے میں موجود دوسرے چھوٹے ممالک کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور تب سے اپنے دفاعی بجٹ پر زور دینا شروع کیا. ڈیورنگ دا پاسٹ 3 decades, دا افغانستان ایشو، کشمیر اسٹرگل فار فریڈم اینڈ پاکستان نیوکلیر پالیسی ہیز میڈ دا بارڈرز آف دا کنٹری مور اوپن ٹو پرابلمس. اسی کے ساتھ ہی پاکستان نے ایٹمی پروگرام شروع کر لیا، میزائل سسٹم پروگرام جو ہے اس پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا، دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نئی صورتحال، سیاسی صورتحال بنی، جو نیا عالمی منظرنامہ سامنے آیا، اس میں افغانستان کا مسئلہ بن گیا. کشمیر کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ دوسری طرف جاری ہے. اسی طرح سے پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ بھی جاری ہے. اس کے نتیجے میں اب پاکستان ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہماری اکانومی ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت محتاط ہیں. اسی طرح سے recent development in the world has put the country in the hot water. اسی طرح سے جو ابھی آج کل دنیا میں جو مختلف چینجز آ رہی ہیں، جیسے عراق کی صورتحال ہے، جیسے سیریا کی صورتحال ہے، لیبیا کے جو حالات ہوئے، اسی طرح سے ابھی ہمیں جتنی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے جو حالات ہیں، ایجپٹ میں جو حالات بدل رہے ہیں، تو یہ ساری جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں اس بدلتی ہوئی صورتحال میں جو ہے نیٹو فورسز جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک میں بیٹھی ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے آئے دن دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو یہ سارے حالات جو ہیں پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں، اور پاکستان جو ہے ان حالات کی وجہ سے اپنی فورن پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لے رہا ہے، کیونکہ یہ سب مسائل جو ہیں پاکستان کو مد نظر رکھنا ہوتے ہیں. ڈیو ٹو کنٹینیوس پولیٹیکل ڈسٹربنس اینڈ وارز ان افغانستان ہیز کریٹڈ سیریس سوشیو اکنامک ایشوز فار پاکستان. اسی طرح سے خاص طور پہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ افغانستان میں
جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں وہاں کے غریب عوام جو ہیں ان کو امن کی ایک ہی جگہ نظر آتی ہے, پناہ گاہ ایک ہی نظر آتی ہے, اور وہ پاکستان ہے. اور پاکستان اپنی اخوت, بھائی چارے اور اسلامی یگانگت کا جو رشتہ ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہے. پھر ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں, فیملی ریلیشنز ہیں ان قبائل کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ہم ان کو روک نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف ہماری جو اکانومی ہے وہ ایسے مسائل کا جو بوجھ ہے, اس طرح کی جو مہمان نوازی ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ آج کل پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہم اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں تو ہم اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہیں. پاکستان ہیز بین اوور برڈنڈ بائی unnecessary foreign aid which has only turned out to be a trap. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب ہم اپنے مسائل کا ذکر عالمی برادری سے کرتے ہیں یا ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ ایشوز لے کے جاتے ہیں تو عالمی برادری کی طرف سے پاکستان کو بسا اوقات مدد کرنے کے لیے دی جاتی ہے. اور یہ جو فورن ایڈ ہمیں ملتی ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے, یعنی اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ ایجوکیشن, اگر ایجوکیشن میں اگر کوئی ہم کہتے ہیں جی ہمیں پاکستان میں بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں اور ہمارا ایجوکیشن سیکٹر متاثر ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایجوکیشن کے لیے ہم سے مدد دیں, لیکن ایجوکیشن آپ نے ہمارے مطابق دینی ہوگی. یا فار ایگزامپل ویمن ایجوکیشن کے لیے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے, ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے ملک میں ہائر ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے ویمن ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن اگر ہائر ایجوکیشن میں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے یا ہمیں ریسرچ پروجیکٹس میں پیسے کی ضرورت ہے تو ہم ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق ان پالیسیز کو ترتیب نہیں دے سکتے. یہ ایک مثال دی گئی ہے. اگرچہ ویمن ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے, لیکن مثال دینے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے جو ہماری قومی ضروریات ہوتی ہیں, جو ہمارے ملک کے لوگوں کی ضرورت ہے, ہم اس کے مطابق کام نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے یہ جو بیرونی مدد ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ ہماری سوسائٹی میں بہتری لے کے آئے, وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک جال ثابت ہوتی ہے جس میں کہ ہمارے لوگ اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ الجھ کر رہ جاتی ہیں. اسی طرح سے consequently, Pakistan is included among the poor countries of the world. Therefore, the country still requires to design its foreign policy to fulfill its economic needs and to ensure stable economy and cultivate capabilities by which the country comes out of the unkind clutches of loans. اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ غریب ممالک کی میں شامل ہے. اگرچہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جن کو ایٹمی طاقتوں کا درجہ حاصل ہے, لیکن کیونکہ ہمارے اکنامک ایشوز بہت زیادہ ہیں, ہمارے معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں, لوگ غریب ہیں, یہاں پر روزگار کی کمی ہے, یہاں پر بیماری ہے, یہاں پر دکھ ہے, تکلیف ہے, لوگوں کے پاس تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس رہائش کی سہولتیں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, لوگوں کو اتنی خوراک ہونے کے باوجود ہماری جو پالیسیز ہیں کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, ہمارے ہاں سیاسی جو ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہے, اور سیاسی ڈھانچہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی. اور جب ایک حکومت آتی ہے وہ ابھی پالیسیاں بنا ہی رہی ہوتی ہے. آپ نے پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری بھی میرے ساتھ اس کورس کے حوالے سے کور کی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک حکومت آتی ہے وہ کچھ عرصہ کام کرتی ہے اور جب تک وہ ان کی پالیسیز میچور ہونے کا وقت آتا ہے اتنی دیر میں دوسری حکومت آ جاتی ہے, اور اس طرح سے وہ جو پیسہ ایک پالیسی کے اوپر لگایا جاتا ہے وہ منصوبے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ضائع چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی حالت بہتر بنانے کے بجائے کمزور بنا دیتے ہیں, اور پاکستان اب اپنی فارن پالیسی ترتیب دیتے ہوئے ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تاکہ وہ غیر ملکی قرضوں سے, غیر ملکی سخت شرائط والے قرضوں سے نجات حاصل کر سکے. پاکستان کے لیے
جو امریکہ کے تعلقات ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو میں نے اپنے لیکچر میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو بھی شامل کیا ہے. پاکستان کے ساتھ جو چائنا کے تعلقات ہیں ہم اس سے پہلے بھی ان پر کافی بات کر چکے ہیں جب ہم نے پاکستان اینڈ چائنا پاکستان ریلیشن ٹو اٹس نیبرنگ کنٹریز میں چائنا کو ڈسکس کیا تھا. کیونکہ اس وقت چائنا ایک ایسا ملک ہے جو کہ گروئنگ پاور آف دا ورلڈ جو ہے ایمرجنگ پاور آف دا ورلڈ جو ہے وہ خیال کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے اس وقت کی جو واحد سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے. اس لحاظ سے ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں کہ 1947 سے لے کر اب تک کیا صورتحال رہی ہے. یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. پاک یو ایس ریلیشنز آر بیسڈ آن 2 dimensions, ہسٹوریکل پرسپیکٹو اینڈ ایشو ریلیٹڈ کانٹیکسٹ. ایک تو یہ ہے کہ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات رہے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایشوز کے حوالے سے جو دنیا میں مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہے, امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے رہے, اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی کیا اہمیت رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ان 1947 till 1953 ایکسپلینیشنز آف فرینڈشپ ود آل. 1947 سے لے کے 1953 تک دونوں ممالک کے درمیان میں اور خاص طور پہ پاکستان جو ہے کیونکہ غیر جانبداری کی پالیسی اپنائے ہوئے تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ غیر جانبداری کے اصولوں پر قائم رہے. تو یہ فیز جو ہے اس میں پاکستان اور امریکہ جو ہیں ان کے تعلقات ہمیں ملتے ہیں اور اچھے تعلقات استوار رہے. لیکن اس میں اس طرح کی مضبوطی اور گرمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی جو کہ بعد کے آنے والے حالات میں ہوئی. 1953 سے لے کے 1962 تک کا جو عرصہ ہے وہ الائنمنٹ ود دا ویسٹ. پاکستان نے زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز اور خاص طور پر امریکہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ایوب خان کے دور میں دفاعی جو پاکستان کی ضروریات تھی اس حوالے سے امریکہ نے جو مدد کی پیشکش کی اس کو قبول کیا گیا اور اس لحاظ سے پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آئے. From 1962 to 1971 that was the transition phase. Transition phase means at that time Pakistan was confronting its internal issues کیونکہ 1962 کے بعد سے 1965 کی جنگ ہوئی. پھر اس کے بعد پاکستان میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے پرابلمز آنا شروع ہو گئے اور پاکستان اپنے جو اندرونی معاملات تھے ان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا اور جو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ نارمل ایک دوست ملک کی حیثیت سے یا نارمل جیسے باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات تھے. یہ وہ فیز ہے. اس کے بعد 1972 till 1979 بائیلیٹرلزم اینڈ نان الائنمنٹ. اس میں بھی 2 طرفہ تعلقات ہمیں ملتے ہیں یعنی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے 2 طرفہ جو تعلقات ہیں وہ قائم رہے اور نان الائنمنٹ بھی ساتھ رہا یعنی پاکستان نے غیر جانبداری کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دیا. اسی طرح سے 1980 سے لے کے 1988 تک افغانستان اینڈ ٹلٹڈ نان الائنمنٹ. 1980 سے لے کے 1988 میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے, ہم اس سے پہلے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ یہ وہ عرصہ ہے جب کہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس حملے کے بعد امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنا شروع کی جس میں اسلامی کنٹریز بھی تھے, سعودی عرب, برطانیہ, باقی بھی مغربی ممالک شامل تھے. لیکن خاص طور پر امریکہ نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی اور جو پاکستان کی نان الائنمنٹ کی پالیسی تھی یعنی غیر جانبدار رہنے کی پالیسی وہ اس میں تھوڑا سا اس میں آپ کو جھکاؤ نظر آتا ہے امریکہ کی طرف. اسی طرح سے 1999 سے لے کے 1998 تک دا سرچ آف الٹرنیٹیوز. پاکستان نے کوشش کی کہ اب امریکہ پر بھی انحصار زیادہ نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ بھی باقی الٹرنیٹیوز جو ہیں ان کو دیکھا جائے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا کے باقی جو ممالک تھے ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو قائم کرنا شروع کیا. اور یہ وہ ایرا ہے جب کہ پاکستان کا ڈیموکریٹک ایرا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی یعنی بے نظیر اور نواز شریف ان حکمرانوں نے کوشش کی کہ دنیا کے
باقی ممالک کے ساتھ بھی رابطوں کو استوار کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی قائم رکھا جائے۔ اسی طرح سے 1998 سے لے کے 2002 تک ری اسٹرینتھنگ ٹائز ہیں، کیونکہ 1998 کے بعد پاکستان نے ایک ایٹمی طاقت بن چکا تھا، اور پاکستان جو ہے اس پر بہت سارے ممالک کی طرف سے اقتصادی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جا چکی تھیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو امریکہ کی طرف سے مدد کی ضرورت تھی، اور اس سلسلے میں پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ تو یہ جو فیز ہے یہ ایک طرح سے ری اسٹرینتھننگ فیز تھا۔ اسی طرح سے پاک چائنا ریلیشنز اینڈ فارن پالیسی، میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہم پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے اپنے ایک گزشتہ لیکچر میں بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کی دلچسپی کے لیے اس کو دہرائی دیتی ہوں۔ I want to maintain the sequence of the lecture, sequence of the event. That's why I have included these details in this lecture. Both countries are interested to promote development and progress in their countries. And China's greatest achievement and its rich experience in all spheres of economic and technical developments provide a good example for Pakistan to follow. Since our progress have been less impressive on account of internal and external factors, so we need to reshape our foreign policy according to our financial requirements and سوشل ڈیولپمنٹس۔ یہاں پر پاکستان اور چائنا کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں اپنی جگہ رہتے ہوئے، اپنے دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی حالات میں مداخلت نہ کرتے ہوئے اپنے ملک میں ترقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کے لیے اس وقت چائنا جو ہے ایک بہترین مثال ہے اس خطے میں۔ چائنا نے ہمارے سے کچھ عرصہ بعد آزادی حاصل کی، لیکن اب چائنا جو ہے ایک بڑی ایمرجنگ اگرچہ چائنا نے پاکستان سے بعد آزادی حاصل کی، مگر اب چائنا جو ہے ایک ایمرجنگ اکنامک پاور آف دا ورلڈ ہے، اور یہ ایک ایسی مثال ہے پاکستان کے لیے جس کو کہ پاکستان فالو کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات کو درست کرنے کے بعد اپنی ترقی پر توجہ دینا چاہتا ہے، تاکہ اس کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکیں، اور اس طرح سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ترقی کے راستے پر چل سکیں اور اپنے معیار زندگی کو بہتر کر سکیں۔ Now it's a time for the summary of the lecture. Today we have discussed guiding principles of Pakistan's foreign policy, analysis of guiding principles, important factors of foreign policy, current focusing points, major alliances, major rivalries, international organizations and foreign policy of Pakistan, overview of different phases of Pakistan's foreign policy, Pakistan-US relations, and Pakistan and China relations with the reference of foreign policy of Pakistan. These all important points we have discussed in this lecture, and now it's the time for the quote of the day. And quote of the day is, "Let us more and more insist on rising funds of love, of kindness, of understanding, of peace. Money will come if we seek first the kingdom of God. The rest will be given." With this quote, I end here. That's all for today. Thank you and Allah Hafiz.